अस्सलाम वालेकुम ज़ईन लगारी मुखातिब नाज़रीन कराम, सैयद इकरारुल हसन साहब 21 साल सहाफ़त का तजर्बा है और अब सहाफ़त को खैर बात कह चुके हैं और सियासत में कदम रखा है। तो मेरा शायद पहला या दूसरा इंटरव्यू है, इनसे बातचीत हो रही है। हम मुख्तलिफ़ सियासतदानों से बातचीत करते रहते हैं, मुख्तलिफ़ सियासतदानों के इंटरव्यूज़ करते हैं, हमें धमकियाँ भी मिलती हैं, हमें पैसों की भी ऑफ़र होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये अगर कोई सहाफ़ी ये कहता है कि किसी को पैसे की ऑफ़र नहीं होती या धमकियाँ नहीं मिलती तो ये गलत है। मेरे ख्याल से जो थोड़ा बहुत करता है इस चीज़ में, सियासत में इंटरव्यूज़ वगैरह ये चीज़ें होती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं इकरार भाई जवाद भाई की तरह जो है हमसे खफा भी नहीं होंगे और उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे महज़ब तरीके से हम इसको वाइड करेंगे। सर मेरा तो उनसे नहीं हुआ लेकिन दिखा है। सर थोड़ा सा सहाफ़त पे हम कर लेते हैं और उसके बाद हम जो आपकी सियासत शुरू हुई है हम इस पे डिस्कशन करेंगे। सर मैं ये क्वेश्चन करूँगा आपसे सबसे पहले कि सहाफ़त में क्या खोया क्या पाया? मुझे लगता है सभी अल्लाह की मेहरबानी से सब हासिल ही हुआ। खोने वाली तो कोई बात नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी है। मैंने अपने व्लॉग में भी ये कहा कि एक छोटे से गांव से उठ के, टाट वाले स्कूल से उठ के हम आए और फिर अल्लाह ने रिकग्निशन भी दी, लोगों ने प्यार भी किया, लोगों ने दुआएं भी दी। तनकीद भी आज होती है तो मैं उसको अपना असासा समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है वो आपको अल्टीमेटली आगे बढ़ने का हौसला देती है। दुनिया में कोई भी लगारी साहब कोई ऐसी तहरीक या कोई ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह ने कामयाबी और इज़्ज़त दी हो ऐसी नहीं है कि जिसने शुरू में तनकीद या क्रिटिसिज्म या इल्ज़ामात बर्दाश्त ना किए हों। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि सहाफ़त ने अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हासिल हुआ। मैंने कुछ गंवाया नहीं। नाम, माशी तौर पर, रिश्तों में, दोस्त अहबाब के हवाले से, पहचान, शनाख्त, इज़्ज़त, मोहब्बत, दुआएं, प्यार, सब अल्लाह की मेहरबानी से जो भी है मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव था। सर सरेआम किया आपने, जितना मुश्किल वक्त चीज़ें आपने देखी हैं, कभी कोई ऐसा प्रोग्राम जो आपने अभी तक जो है ऑनियर ना किया हो या जी हाँ। कितने प्रोग्राम? मैंने मुतअद्दिद मरतबा बताया 2 प्रोग्राम जो मुझे हैं, 2 प्रोग्राम। इसके अलावा मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी धमकी से या किसी लालच से या किसी खौफ से कोई प्रोग्राम हमने दो नहीं किए, 2 नशर नहीं किए हमने। उसकी बता देता हूँ तफसील उसकी भी। वो एक प्रोग्राम था जो हमने कोविड के ज़माने में किया था। एक अस्पताल था सिविल एविएशन का कराची में और वो फेक सर्टिफिकेट्स बना के दे रहा था वैक्सीनेशन के, जाली सर्टिफिकेट। तो हमने वो किया, पकड़ लिया, वो सब हो गया। तो उसके बाद मुख्तलिफ इदारों ने और लोगों ने रब्ता किया मैनेजमेंट से और उनसे ये कहा कि चूँकि ये उस वक्त रेड जोन में चल रहा था, ट्रैवलिंग की पाबंदियां लग रही थी मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर, जहाँ कोविड बढ़ जाता था उसको बिल्कुल बैन कर देते थे, इस तरह की वो चीज़ें थी। तो उन्होंने कहा कि अगर ये प्रोग्राम चलेगा और ख़बर इंटरनेशनल मीडिया में अगर आई कि पाकिस्तान में फेक सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं वैक्सीनेशन के जिनकी बुनियाद पर ट्रैवल अलाउ था, तो फिर ये होगा कि शायद पाकिस्तान पर और पाबंदियां लग जाएं। पाकिस्तान के लिए आपने ये मैनेजमेंट ने फैसला किया, सिंपल दैट के पाकिस्तान के लिए मैनेजमेंट ने फैसला किया और मैंने उसमें दूसरा हमारा, मैं अभी भी तफसील में नहीं जाऊँगा, वो यहाँ इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक एनक्लेव की सिक्योरिटी से मुतालिक एक प्रोग्राम था। उस पर भी मैनेजमेंट से जिन शख्सियात ने बात की यही कहा कि इससे ज़ाहिर अल्टीमेटली डिप्लोमेटिक एनक्लेव के हवाले से बहुत सारे सवालात उठेंगे। तो ये मैनेजमेंट ने फैसला किया और मैं भी उसमें रज़ामंद था ज़ाहिर है। अब सहाफ़त सर आपने सरेआम जब शुरू किया उस टाइम सरेआम बल्कि शुरू था जब 9 मई हुआ, आपका सरेआम चल रहा था, लोग अगवा हुए, मुतअद्दिद आपने भी सुनी होगी खबर, उसको घर से उठा लिया, उसको घर से उठा लिया। कोई एक किसी पर आपने रेड की हो कि यार इसको क्यों अगवा किया है, इसका क्या कसूर है? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए 2 चीज़ें होती हैं अलगारी साहब, आप जब दिलेरी है ना तो वो आपकी पर्सनल कैपेसिटी में होती है। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि जो इदारे या चैनल्स होते हैं ना उनसे आपको और मुझे बहादुरी की तवक्को नहीं करनी चाहिए। इसलिए इदारे गलत भी हो सकते हैं। सुन तो लीजिए, मैं अर्ज कर देता हूँ। उसमें ये होता है कि हर इदारे, हर चैनल से 5, 7, 6, 8, 10 हज़ार लोगों का रिस्क चूल्हा वाबस्ता होता है और वो ज़ाहिर एक बिजनेस के तौर पे चल रहे होते हैं पाकिस्तान के। आपको लगता है ये नहीं कि अगर आप ये करते तो चैनल बंद हो सकता था या प्रोग्राम बंद हो सकता था? वही उस वक्त आप सब जानते हैं ना कितना ज़ेर एताब था मीडिया, आज भी है अनफॉर्चुनेटली। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लगारी साहब, ये आप भी इस बात के गवाह हैं, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन, कोई तहरीक इंसाफ का हामी यूट्यूबर, कोई जर्नलिस्ट जिसका मामला मेरे इल्म में आया, मैं अवेलेबल था, दस्तयाब था, मैंने सड़कों पर भी उनके लिए एहतजाज किया,
ٹھیک ہے. میں نے عملی طور پر بھی ان کے لیے آواز بلند کی, میں نے ٹویٹس بھی کی, میں نے ویلاگز بھی کیے, جو میری پرسنل ریکویسٹ ہے. آپ مجھ سے اس کے ضرور سوال کیجیے. لوگوں کی چار دیواریوں کے تقدس خواتین کیے گئے. غلط کیا گیا. عالیہ حمزہ صاحبہ کے گھر میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی بیٹی کے سامنے پستول رکھ کر ان کو جو ہے وہ میں نے ہر اس طرح کے واقعے پر, آپ مجھ سے اسپیسیفکلی پوچھیں گے نا کہ فلاں پر کیا تھا یا نہیں کیا تھا, ان جنرل میں نے صنم جاوید کے حق میں بھی ٹویٹس کی اور ویڈیوز بنائی, میں نے فلک جاوید کے حق میں بھی ٹویٹس کی, ویڈیوز بنائی, طیبہ راجہ صاحبہ, یاسمین راشد صاحبہ, سرفراز صاحب, اعجاز چودھری صاحب, یعنی اصولی طور پر جو سر عام میں آپ نے کیا وہ تو نہیں کیا نا کہ یہ غلط ہے. اس کی میں نے وضاحت آپ سے اس کے لیے یعنی کہ اقرار حسن صاحب بھی اس چیز سے خوف زدہ تھے. نہیں اگر خوفزدہ ہوتا تو میں ٹویٹ نہ کرتا نا, میں اپنا ویلاگ نہ کرتا نا. میں تو کہہ رہا ہوں دیکھیں ایک ادارے کی اور چینل کی پالیسی انویسٹیگیٹ تو نہیں کیا نا آپ نے کہ کون لے گیا, کیسے لے گیا, کیوں لے گیا. 25 دن خواتین کا پتہ ہی نہیں تھا کدھر تھی. اس میں نے جتنی آواز میں بلند کر سکتا تھا میں نے اس سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کی. الٹیمیٹلی آپ مطمئن ہیں آپ کا ضمیر؟ میں 1,000,000% میں رات بڑے اطمینان سے سوتا ہوں. میں نے جس زیادتی اور ناانصافی کو دیکھا, جس پلیٹ فارم پر میں اس کے حوالے سے بات کر سکتا تھا, اللہ جانتا ہے میں نے پوری دیانتداری سے, یہ سوچے بغیر کہ میرا سیاسی مخالف ہے یا کوئی نظریاتی مخالف ہے یا اس سے میری بنتی ہے یا نہیں بنتی, میں نے پوری دیانتداری کے ساتھ بات بھی کی جس حد تک ممکن تھا میں ساتھ کھڑا ہوا. دیکھیں آپ عمران ریاض خان پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ ڈالر کماتے ہیں, صدیق جان صاحب ڈالر کماتے ہیں, تو آپ نے بھی تو پیسے بچانے کے خوف سے آپ نے یہ پروگرام نہیں کیے. پیسے بچانے کے خوف سے نہیں. دیکھیں لیکن میں نے اگر پیسے کا معاملہ ہوتا تو میں نے نوکری قربانی دے دی نا ابھی ریسنٹلی. یہ تو آپ دینا سر, یہ تو کسی اور کے لیے, یہ تو آپ نے اپنے سیاسی یا تو میری گزارش سنیں نا, یا تو میں بات ہی نہ کر رہا ہوتا نا ان موضوعات کے اوپر, مکمل طور پر خاموش ہوتا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ میرے ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ میرے ویلاگز دیکھ لیجئے, آپ میری ویڈیوز دیکھ لیجئے. سرعام کا ایک اور بھی اس بات کو ضرور آپ ذہن میں رکھیے کہ ایک فارمیٹ رہا ہے ہمیشہ سے جو کہ بالعموم سوشل ایشوز کے اوپر ہوتا تھا. ہم پولیٹیکل بات نہیں کرتے تھے سرعام کے اندر, ملاوٹ کا معاملہ ہے, فوڈ ایڈلٹریشن کا معاملہ ہے, جسم فروشی کا ایشو ہے, جعلی پیر ہیں, تو پروگرام کا موضوع بالکل مختلف تھا. اگر آپ اس پروگرام سے توقع کریں, میرے خیال سے جو نجائز چیزیں ہو رہی تھی اس کو آپ نے آپ کہیں بھی ملک میں کوئی بہت ساری پولیس کر رہی تھی, پیر کر رہے تھے, مختلف چیزیں ایشو ڈاکٹر ہے, لیکن سوشل ایشوز ہے صاحب, تھوڑا فرق سمجھیے نا, پولیٹیکل اور سوشل ایشوز کا تھوڑا سا فرق ہے. لیکن اس کے باوجود میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نام لیجئے, جس واقعے پر بات کیجئے آپ, جہاں چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا, جہاں ریحانہ ڈار صاحبہ سے متعلق کسی طرح کی تضحیق کی گئی, کسی ٹی ایل پی کے ہمارے دوستوں سے متعلق ان کی اسعد رضوی صاحب کی بیٹی کو وین میں, جہاں جہاں ممکن تھا میں نے نہیں دیکھا کہ ریاست یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا موجودہ حکومت جو ہم کر سکتے تھے ہم نے اس کی آواز بلند کی. سب ریکارڈ کے اوپر ہے. اقرار صاحب آپ نے سیاسی جماعت جو ہے وہ طریقہ انصاف کے اگینسٹ بنائی ہے یا ملک کے لیے بنائی؟ نہیں, یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی بات. دیکھیں میں آپ مجھے اندازہ آپ کیا سوال کریں گے, ضرور کیجئے اور آپ کا رائٹ ہے. میں نے پہلی بات تو یہ کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے. میں نہیں جانتا کہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست آپ کی جماعت سیاسی جماعت نہیں ہے. ہاں یہ دیکھنا, یہ تو ہمارے جرنلسٹ دوستوں کا پرابلم ہے, تحقیق نہیں کرنی اور جو ہے نا وہ بتائیں کہ کیا آپ کی سیاسی جماعت نہیں ہے. کیا 3 مہینے ہو گئے ہمیں چیختے اور چلاتے ہوئے کہ اٹ از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. یہ نہ کہیں پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ ہے, نہ الیکشن کمیشن میں, نہ کسی اور جگہ. یہ ایک فکری, شعوری اور نظریاتی تحریک ہے جو پاکستان کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ کا بھی برابر کا حق ہے کہ آپ اقتدار میں آئیں, چاہے وہ مڈل کلاس ہے, چاہے اقتدار میں. جب سیاسی جماعت رجسٹر نہیں ہوگی وہ الیکشن نہیں لڑتے. وہی عرض کروں, آپ فرق سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ایک تحریک ہے. جیسے علی گڑھ تحریک تھی جو سر سید احمد خان نے بطور جرنلسٹ چلائی تھی. ظفر علی خان, مولانا ظفر علی خان تھے, جرنلسٹ تھے زمیندار اخبار کے, اور انہوں نے تحریک پاکستان میں اپنا کردار ادا کیا تھا. لغن صاحب میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں, یہ آپ کی اور میری, ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیاں, جنہیں آپ پولیٹیکل پارٹیاں سمجھتے رہے, یہ یا تو کوئی شخص ہوتا ہے یا ایک خاندان ہوتا ہے. یعنی ہم عمران خان کو پولیٹیکل پارٹی سمجھ لیتے ہیں, ہم نواز شریف کے خاندان کو پولیٹیکل پارٹی سمجھ لیتے ہیں, ہم زرداری یا بھٹو خاندان کو سیاسی جماعت سمجھ لیتے ہیں. سیاسی جماعت دنیا میں لیبر پارٹی یا کنزرویٹو پارٹی یا ریپبلکن یا ڈیموکریٹس, یا پاکستان میں جماعت اسلامی کی طرز کا ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو لوگوں کی ملکیت ہو, جس میں کوئی ایک آدمی پہلے سے پری ڈیسائیڈڈ چیئرمین بن کے نہ بیٹھ جائے, جس کے اندر کوئی پہلے دن سے ایک آدمی وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ نہ ہو, اس کے اندر میرٹ کا ایک سسٹم ہو, ایک جمہوریت کا انٹرنل الیکشن کا ایک پروسیس ہو, اور اس کے ذریعے جو سب سے قابل اور باصلاحیت آدمی ہے وہ برسر اقتدار آ جائے, وہ پارٹی چیئرمین بھی بن جائے, پارٹی کے مختلف عہدوں تک پہنچے. تو یہ ایک شعوری, فکری اور نظریاتی تحریک ہے, یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں. پوری سوشل میڈیا کہتی ہے آپ بغض عمران میں پاگل ہیں.
پوری تو نہیں کہتی پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں سر سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں. جی میں پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. مجھے کیا بغض ہوگا عمران خان صاحب سے؟ میں اس کی اگلی چیز بتا دیتا ہوں نا, بغض کیوں ہوگا؟ میں بتا دیتا ہوں نا. آپ کا اگر ٹویٹر اکاؤنٹ ہم دیکھ لیں, میں فرض کر لیتا ہوں کہ میں آپ کے ایکس اکاؤنٹ کو کھولتا ہوں, اسی منتھ کی بات کر لیتے ہیں ہم 1 اپریل سے. بالکل ٹھیک ہے. اگر میں بات کروں نا تو آپ نے تقریباً 100 سے پلس شاید ٹویٹ کیے ہیں 1 سے اب تک. جی ٹھیک ہے. اور ان میں 68 آپ نے صرف عمران خان ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی 90 کی ہوں گی بالکل ٹھیک ہے. 68 کے قریب آپ نے اچھا ہوگا ٹارگٹ کیا ہے. یعنی آپ نے 68% میں نے عمران خان صاحب کے خلاف ٹویٹس کی ٹارگٹ ایک مہینے میں. جی ٹھیک ہے. اس کے دوران پیٹرول بڑھا, صرف آپ نے لکھا کہ پیٹرول بڑھا ہے اور مطلب یہ زیادتی لکھا نہیں آپ نے, نہیں آپ نے کسی کا نام نہیں ڈالا. نہیں سر اس میں شہباز شریف صاحب کا نام نہیں ہے اس میں. آپ کیا وزیر پیٹرولیم کا بھی ڈالنا چاہیے نام؟ شہباز شریف صاحب بھی پاپ والوں کا بھی ڈالنا ہے. نہیں ٹھیک ہے. اچھا چلیے اب بات کرتے ہیں سوال مکمل پہلے پھر میں جواب دیتا ہوں. آپ نے کسی کا نام نہیں ڈالا اس کے اندر. یہ ہزاروں ایشوز پڑے ہیں یہاں پر, ماں بیٹی گٹر میں بہ جاتی ہیں. اقرار حسن صاحب اس پہ غلط کر رہے ہیں, میں سن لیں نا. اب آپ جتنے ٹویٹ آپ اس پہ کر رہے ہیں یہاں پر آپ جب غلط بیان کریں گے پھر میں آپ نے گٹر میں بہ جاتے ہیں. اقرار حسن کی پوری ویڈیو موجود ہے اس کے اوپر. سر ٹھیک ہے, حساب سے نہیں ہے میرے کہنے کا عمران خان صاحب کو کیا جا رہا ہے اتنا بھی کیا. آپ 68% پہ قائم رہے, میں اس کو بھی جواب دیتا ہوں, لیکن غلط بیانی نہ کریں. گٹر پہ بات ہوئی, گٹر پہ میں نے پورا ویلاگ کیا ہوا ہے, ویڈیوز موجود ہیں. مریم نواز صاحبہ کا جہاز, مکمل ویلاگ, مکمل ویڈیوز, مکمل ٹویٹس موجود ہیں. پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے حوالے سے, گیس کی بندش کے حوالے سے, سولر کی پالیسی کے حوالے سے, جو بھی مسائل جن کا پاکستان کے لوگوں کو سامنا ہے, بھرپور انداز میں اور اتنے سخت الفاظ میں. اگر آپ پوری ٹویٹ نکالتے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے. نام نہیں لیا سر. جی ٹھیک ہے, سن تو لیجیے. اچھا اب جو 68% والی بھی بات آپ کہہ رہے ہیں نا, اس کی بھی گزارش یہ ہے کہ آپ کے خیال میں اگر عمران خان 68 نہیں 68 سے زیادہ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں دہلی کے 3 میں نے مان لیا 90% ہوگا. اب ٹھیک ہے, اب مطمئن ہے 90% پہ مان لیں. اچھا اب گزارش ہے کہ دو باتیں سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ کے خیال میں جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے, یہ ٹھیک لوگ ہیں؟ سر میں آپ سے اگر وہ کبھی کوئی اچھا کام کریں گے تو میں کہوں گا کہ کبھی آپ نے ان کی تعریف کی زندگی میں نے کی ہے بہت سر میں نے کی ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا ہو گیا. اچھا کبھی آپ نے عمران خان صاحب کو تنقید کی ہے زندگی بہت دفعہ کی ہے. اچھا مثال کی ہے میں نے عمران خان صاحب میں نے حماد صاحب سے یہ کہا تھا کہ ایک ڈاکو جسے آپ پنجاب کا ڈاکو بولتے تھے اسے آپ عمران خان صاحب پہ کبھی میری عمران خان صاحب سے کبھی نہیں ہوئی. میں ان کی بات کروں, اس کو کلوز کرتے ہیں اس چیپٹر کو. 2 باتیں ہیں. جب بھی لغاری صاحب کوئی نئی موومنٹ آتی ہے, کوئی نئی تحریک آتی ہے, وہ اپنے وقت کے سب سے پاپولر نیریٹو یا پاپولر تحریک کے اگینسٹ آتی ہے. اپنے وقت کا جو سب سے بڑا بت ہوتا ہے نا, وہ اس کو ٹارگٹ کرتی ہے. دنیا کی تاریخ گواہ ہے. جو ریجیکٹڈ نیریٹوز ہوتے ہیں نا, میں الگ اعلان یہ کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی قوم مسترد کر چکی ہے. وزیر اعظم دھاندلی سے مسلط شدہ, الگ اعلان کہتا ہوں, مجھے کوئی آر نہیں ہے اس کے کہنے میں. تو قوم بنیادی طور پر مسترد, اگر آپ کو پتا ہے یہ دھاندلی سے آئے ہیں, کون سا عملی کام کیا آپ نے ان کے اگینسٹ؟ حضور والا درجنوں ویڈیوز ہیں, آپ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ کچھ بھی نہیں. آپ عملی طور پہ آپ کو احتجاج کریں, آپ ان کے اگینسٹ جائیں, کوئی احتجاج کریں, ریکارڈ کریں. کیا میں اکیلا جا کے کھڑا ہو جاؤں؟ میں گزارش تو سن لیں نا. احتجاج اب تک کریں گے جب آپ کسی پلیٹ فارم پر آپ کے ساتھ کچھ لوگ ہوں. اکیلے تو میں آپ جا کے سڑک کے اوپر نہیں نا, اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ صرف سوشل میڈیا پہ بات کر کے یا سڑکوں پہ جا کے نکل کے احتجاج کر کے کیا اچیو کیا پاکستان تحریک انصاف نے. ہم اس براڈر پرسپیکٹو میں کہ یہ مسائل ہیں, ان کا حل یہ ہے کہ بھائی پولیٹیکل پارٹیوں میں جمہوریت لے کر آئیں. جب تک ان کی طرح موروثیت رہے گی, بیٹا بھائی باپ یہ لوگ حکمرانی کرتے رہیں گے, تب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ ہم عملی طور پر کر رہے ہیں, ایک کمپلیٹ کر لیتے ہیں. تو سب سے جو پاپولر نیریٹو ہے, اس سے مجھے ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت سب سے پاپولر بیانیہ ان کا سب سے پاپولر ہے. تو جب بھی آپ کوئی نئی بات, نیا میسج, نیا پیغام لے کر آئیں گے, آپ صرف زیادہ اسی کو ٹارگٹ کریں گے جو سب سے پاپولر نیریٹو ووٹ میں اسی کے اگینسٹ آپ آ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ بھائی جب پاکستان تحریک انصاف کے 90% لوگ ٹاؤٹ کہیں گے آپ کو,
تو 90% آپ جواب دے کے بتائیں گے کہ بھائی ٹاؤٹ یہ ہوتا ہے جس میں جنرل باجوہ کو عمران صاحب سے کرتے ہیں تو انہوں نے کرنا ہے نا، ایسا آپ کے اب تو سہیل آفریدی کو بھی ٹاؤٹ کیا پورا پاکستان تحریک انصاف کا میڈیا، اس نے عمران خان پہ کب تنقید کی ہے. شیر افضل مرمت کو بھی پورا پاکستان تحریک انصاف کا میڈیا ٹاؤٹ کہتا ہے، اس نے عمران خان صاحب پہ کب تنقید کی ہے. تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا عمران خان پہ پاگل ہو گئے بیچارے، کو چھوڑ دیں، ایکچوئل بات پہ آ جائے نا. ایکچوئل بات ہی کر رہا ہوں نا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والے اس لیے ٹاؤٹ نہیں کہتے کسی کو کہ وہ عمران خان پہ تنقید کرتا ہے، وہ تو بیچارے ایسے ہلکان ہوئے لوگ ہیں کہ وہ ہر ایک کو ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں. ایسے گند کا غلاظت کا تعفن کا ڈھیر بن گیا بدقسمتی سے کہ سب پہ چھینٹے پڑ رہے ہیں اس کے. تو یہ کہنا نا کہ چونکہ آپ عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں اس لیے وہ آپ کو ٹاؤٹ کہتے ہیں. یہ گند صرف پی ٹی آئی میں سب میں سر احمد چٹھا دکھاؤں جن کو مریم نواز صاحب فالو کر مجھے بھی اس میں بڑی جلدی گالیاں دی ہوئی ہیں، ریپیٹ نہیں کر سکتا، مجھے بھی اس میں بڑی جلدی گالیاں دی ہوئی ہیں، سب میں سب کا ہی میں کہتا ہوں. ان کا آپ ذکر نہیں کرتے سر، کون نہیں کرتا سر آپ کھل آج کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یکم اپریل سے آج تک آپ نے شہباز شریف کا نام لے کے کوئی تنقید نہیں کی، کیوں؟ کمال کر رہے ہیں آپ، یہ توقع کر رہے ہیں مجھ پہ. ابھی سر ایک بندے پہ آپ 68 ٹویٹ کر رہے ہیں، ایک بندے پہ آپ کر ہی نہیں رہے. وزیر اعظم آپ کی وزیر اعظم میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ تو کر ہی نہیں رہے. میں نہیں آ رہے میں کہہ رہا ہوں ٹویٹس بھی سر یکم سے 27 تک نہیں ہے، نام لے کے کسی کا ٹویٹ نہیں ہے. نام جب آپ ایک آدمی حکمران ہے تو آپ کہتے ہیں نام لے کے، میں نام لے کے کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے خراب کر رہی ہے، نہ گیس ہے نہ بجلی ہے. کہنے پہ نہیں کرنا نا، میں حکومت پہ کر رہا ہوں نا. حکمران کون ہے؟ آپ نے نام لینا ہے نا، عمران خان صاحب کا نام لے کر شہباز شریف کے نام لے کی بات کر رہے تھے. نہیں اگر آپ کو لیا کریں، کھل کے لیا کریں، کھل کے لیتے ہیں بھائی جان. آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے بھی گھروں کے دروازے توڑے گئے ہیں، ہم فیس کر رہے ہیں. ہم سب کے ساتھ کھڑے ہیں. جس کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہم ساتھ کھڑے ہیں اللہ کی مہربانی سے. لیکن انفارچونیٹلی آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب کسی اور کے ساتھ یہ ہوتا ہے، جب کسی اور کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، آپ لوگ اس وقت خاموش تھے. نہ صرف یہ کہ خاموش تھے، اس وقت اس بدترین نظام کے حامی تھے. سر نہیں تھا، کمال کرتے ہیں بھائی. آپ کا لیڈر عمران خان بیٹھ کے کہہ رہا ہے آپ کا لیڈر نہیں ہے. میرا کیسے نہیں؟ آپ کا لیڈر عمران خان نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں. آپ کا لیڈر عمران خان نہیں، میرا لیڈر نہیں، میں کوئی رہنما ہوں. اچھا بالکل ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہو گیا جی. سوال اگلا. سر جنرل باجوہ کے تلوے چاٹتے ہوئے عمران خان کو 78 سال اسٹیبلشمنٹ کی اصلیت کا نہیں پتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اب جنرل باجوہ چلے گئے، آپ ان کا نام بھی لے رہے ہیں، تنقید بھی کر رہے ہیں. اب یہ 2024 میں کون ہے اور کون لے کے آیا، کون تلوے کس کے چاٹ رہا ہے؟ نہیں اس میں دوسری تو کوئی بات نہیں. اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے بدقسمتی سے رہی ہے اور جو بھی موجودہ آرمی چیف ہوتے ہیں ان کے، لیکن مجھے کون ہے آرمی چیف؟ عاصم منیر صاحب ہیں. ابھی یہ ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں عاصم منیر صاحب کے؟ بالکل تلوے چاٹ رہے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے آپ کے خیال میں؟ اس میں کیا دوسری رائے ہے؟ اور انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ نے اس طرح ہمیشہ دھاندلی کی اس ملک کے اندر، ہمیشہ سیاست میں مداخلت کی، اس وقت بھی ہو رہی ہے. لیکن آپ مجھے بتا سکیں کہ کبھی آپ نے تنقید کی اس پہ لغاری صاحب عاصم منیر صاحب کا نام؟ میں نے کی ہے بالکل. کیا نام لے کے آپ نے تنقید؟ میں نے بہت ساری تنقید کی ہے. میں نے یہ جو جہاز لیا تھا، میں نے ان میں بھی ان کا نام عاصم منیر صاحب کا بالکل میں نے لیا ہے. میں آپ کو دکھا دوں گا، میں آپ کو دکھا دوں گا. لوگ بتائیں گے سر. عمران خان کی سیاست اب اختتام کو پہنچ چکی ہے. جی اقرار الحسن جی ہاں. کیسے؟ میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیے اتنی بڑی پاپولیرٹی کے ساتھ اتنے لوگ فالوور ہوں عمران خان کے، آپ اپنی ملاقات بحال نہیں کروا پا رہے، آپ جیل کے اندر ہیں، آپ اس سسٹم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پا رہے، روز کے روز نہیں آپ کہتے ہیں جیل کا دروازہ توڑ دیں. نہیں ایسا نہیں ہے. سیاسی حکمت عملی ایک چیز کا نام ہوتا ہے، فیصلہ سازی ایک چیز کا نام ہوتا ہے، قید ہو گیا نا، دانش مندی ایک چیز کا نام ہوتا ہے. بھائی اس سے پہلے آپ نے بالکل دیکھیں نا، اتنے اصول پسند نہیں تھے آپ جتنے اصول پسند بن کے آپ نے بڑھ کے مانی سلطان رائی بن کے. آپ نے 25 سال جرنیلوں کے تلوے چاٹے ہیں، آپ نے ڈکٹیٹر مشرف کو 5 سال کے لیے ووٹ دیا ہے. ختم ہو گیا اس پہ سر. نہیں میں کیوں ختم ہو گیا؟ عمران خان صاحب ختم ہو کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں عمران خان نہیں تو میں یہی تو آپ کو، لیکن اس کا پورا بیک گراؤنڈ بتایا نا. سوال پوچھا تو اس کا جواب تو سنیے نا. اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 25 سال جس آدمی نے جرنیلوں کے تلوے چاٹے، اب وہ جعلی انقلابی بن کے، وہ بھی اس لیے جعلی انقلابی بن کے کہ ظاہر ہے ان کی بات نہیں سنی جا رہی، وہ ایک ایسا رفت کا معاملہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی بھی دانش مندانہ فیصلے کرنے میں ناکام رہے. جو شخص دیکھیے اپنی ملاقاتیں بحال نہیں کروا پا رہا، جس پارٹی میں اب اتنا دم خم نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ شور مچاتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، گالیاں دیں دوسروں کو بھی دیں،
اس سے ایک عام آدمی کی زندگی میں کیا بہتری آ رہی ہے, اس سے اس ظالم جابر حکومت کے خلاف عملی طور پر ہم کیا کر پا رہے ہیں, اس سے عمران خان صاحب کی قید رہائی, اس سے متعلق کیا چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, اس سے علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی بہنوں کی زندگی میں ان کی ملاقاتوں کی بحالی کے حوالے سے کیا عمل درآمد ہو رہا ہے. صاحب دیکھیں, میں اپنا ایک نظریہ دے سکتا ہوں. دیجیے. میں آپ کہتے ہیں ختم, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اگر آج نکالا جائے نا باہر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں نکل پا رہے نا, کوئی ایسی اسٹریٹجی, کوئی ایسا لاہ عمل, کوئی ایسی حکمت عملی نہیں ہے نا کہ آپ بتا رہے ہیں کوئی شیر اگر دلدل میں پھنسے تو پرندے بھی چونچ مارنے چلے آتے ہیں, تو پھر یہ چیزیں چل رہی ہیں. شیر دلدل میں نہیں پھنس گیا, ایک جانتے بوجھتے ہوئے پھنسا ہے نا, اسی نظام کا شکار ہوئے جس نے نظام سے لڑا ہے تو پھنسا ہے. سر نہ لڑے گا تو پھنسے گا کیسے؟ کیا بات میں کہتا ہوں سر آج, اور سر لڑتا تھا, وہ تیسری بار ایکسٹینشن دے رہا تھا جنرل باجوہ کو, کیا بات کر رہے ہیں, ویڈیوز موجود ہے جو کہتا تھا میں تو ملنا چاہتا ہوں, مجھ سے اسٹیبلشمنٹ نہیں مل رہی, یہ لڑائی ہوتی ہے. یہ بالکل ویسے ہی جیسے کوئی ایک بندر جو ہے نا بیچارہ کنویں میں گر جائے تو پوچھیے مارتا رہے یار میں نکلوں, جب نہیں نکل پاتا پھر کہتا مجھے تو اچھا ہی یہ لگتا ہے. ڈیل کی آفر نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں بھائی جان نہیں ہے. عمران خان صاحب کی اپنی ویڈیوز موجود ہیں جن میں وہ کہہ رہے ہیں ابھی ان کو ڈیل کی آفر نہیں ہے. سر نہیں ہے, کیا بات کر رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی, میں تو کسی اور کو نہیں مانتا, میں تو عمران خان کی وہ ویڈیو جانتا ہوں جس میں وہ کہہ رہے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ڈسکس کرے, وہ نہیں بیٹھ رہے ہمارے ساتھ. اچھا اب آپ مجھے ایک بات ایمانداری سے بتائیں ذرا, چلیں آپ بھی جرنلسٹ ہیں, آپ کے خیال میں پی ٹی آئی نے کون سے لاکھوں کروڑوں لوگ سڑکوں پہ اکٹھے کر لیے ہیں, یا ٹرمپ جو ہے نا وہ فون کر کے پاکستان کی حکومت کو کہہ رہا ہے کہ اس کو باہر, ایسا کون سا پریشر ہے جس کے نتیجے میں آپ کے خیال میں ڈیل دے گی؟ میں پی ٹی آئی کا رہنما نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کے خیال میں ایسا کر سکتا ہوں, میں تو میرے خیال میں ایسا کوئی پریشر نہیں ہے موجودہ حکومت کے اوپر کہ جو ڈیل عمران خان آئی ایگری, کیونکہ دیکھیں اس سے جو ڈیل آفر جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ ڈیل آفر ہو رہی ہے, کیوں ڈیل آفر کرے گا؟ ٹرمپ ان کے ساتھ ہے, غلط ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر کوئی ایک آدمی نکلنے کے لیے تیار نہیں اس وقت عمران خان صاحب کے لیے, بالکل ظلم ہوا, جبر ہوا, تشدد ہوا. پریشر کیا ہے اس حکومت کے اوپر؟ آپ نے کیا دیکھیں, میں پھر بار بار ایک بات کہتا ہوں, یہ دلیری نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے نا وہ بھٹو کی طرح پھانسی لگ جائیں. اس پھانسی سے اس قوم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. لوگوں کے گھروں میں چولہے نہیں جلے, لوگوں کی اسکولوں کی فیسیں پے نہیں ہوئیں, لوگوں کی ماں باپ کی دوائیں پوری نہیں ہوئیں, گھروں کے کرایہ ادا نہیں ہوئے. تب بھی غربت تھی, آج بھی غربت ہے. جمہوریت تب بھی پھنسی ہوئی تھی, آج بھی پھنسی ہوئی ہے. تو اگر تو ایک آدمی کے اس طرح سے جعلی ڈٹ جانے کی وجہ سے آپ کہیں جی جعلی ڈٹ گیا نا, لوگ کمنٹس میں بتائیں, عوام نے فیصلہ کرے, چھوڑ دیں. سر سوشل میڈیا کی ہاؤ عام عوام کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں, لیکن آپ نے, میں نے سوشل میڈیا پہ چھوڑ دینا تو پھر آپ کے میری بحث کی ضرورت کیا ہے؟ 90% پاکستانی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. ہاں, تو اگر ان کو رائے دینے میں سوشل میڈیا تو رائے کا احترام ہے. اگر ایک وقت میں ایک رائے ہٹلر آپ کے خلاف جا رہی ہے تو آپ کے کبھی نہیں کہا, دیکھیں سنیں غلط بیانیہ نہ کریں پلیز. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, میں نے کبھی نہیں کہا کہ اس رائے کا احترام نہیں ہے. اس رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں اور وہی میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ چونکہ 90% یہ لوگ بات کرتے ہیں اس لیے یہ سچا, اس کو مان لیں. یہ بھی امپوز نہ کیا کریں نا, ورنہ ہٹلر کو بھی بہت سارے, بلکہ 90% سے زیادہ لوگ اس وقت پاپولر تھا. وہ آپ ہٹلر سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ سر پاپولیرٹی کی بات کریں نا, اگر تو صرف پاپولر ہونا رائٹ پر یا حق پر ہونے کی دلیل ہے, اس پاپولیرٹی کا احترام, اس مینڈیٹ کا احترام, مگر یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ اس سے ڈفر نہیں کر سکتے یا آپ اپنا اختلافی نقطہ نظر نہیں رکھ سکتے, کیونکہ تاریخ ہے. مشرف بھی بڑا پاپولر رہا اس ملک کے اندر, صدام حسین بھی بہت پاپولر تھا, ہٹلر بھی بہت پاپولر تھا. آپ نے سہیل خان آفریدی کے حوالے سے آپ نے ٹویٹ کیا, سوال یہ نہیں کہ کمرے میں کس کی تصویر ہے, سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جان بوجھ کر ایسی تصویر پوسٹ کی جس میں قائد اعظم کی تصویر نہیں بلکہ عمران خان صاحب کی تصویر تھی. یہاں پر قائد اعظم کی ایمبولینس کس نے خراب کی بتایا آپ نے؟ یہ تو یہ شاید آپ اس میں بات نہیں کر رہے. میرے پیارے بھائی, جب آپ جو ہے نا وہ جرنلزم کی جین بھی نہیں جانتے تھے نا, تب میں گورنمنٹ کالج لاہور کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اس اسٹیبلشمنٹ قائد اعظظم کی ایمبولینس کے خراب ہونے فاطمہ آج بھی کر رہا ہوں, اس وقت بھی کر رہا ہوں. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ فیکٹس تو ٹھیک رکھیں اپنے پلیز بھائی. ہم 2001 سے آپ لوگوں کو 2022 کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے پرابلمز یاد آئے ہیں. عمران خان صاحب جو انقلابی, ایسا نہیں ہے سر, ایسا نہیں ہے. 2022 سے پہلے آپ کو یاد تھے 2022 سے پہلے فاطمہ جناح کا ذکر کیوں نہیں کرتی تھی پی ٹی آئی اور آپ لوگ؟ میں نے ہمیشہ کیا ہوا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں, میں تو کالج کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے قائد اعظم سوال سر پی ٹی آئی جواب دے سکتی ہے نا. آپ نے کیا 2022 سے پہلے کبھی اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کیا آپ نے؟
2022 سے پہلے کبھی فاطمہ جناح یاد آئی آپ کو؟ 2022 سے پہلے کبھی بلوچستان کا گمشدہ افراد کا ایشو اٹھایا آپ نے؟ بلوچستان پہ بات کی ہوئی ہے اس پہ گمشدہ افراد کا ایشو بات کی، آپ ضرور لگائیے گا اس میں، پلیز آپ نے میں لگاؤں گا پلیز۔ دوسرا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ڈی ایچ اے پہ، فوجی فوڈ پہ، فوجی فرٹیلائزر پہ 2022 سے پہلے کبھی بات کی آپ نے؟ 2022 سے پہلے آپ نے کہا کہ یہ جرنیل غاصب ہوتے ہیں، یہ کرپٹ ہوتے ہیں، اس سے پہلے سر جس میں میں نے بات کی میں وہ لگاؤں گا، آپ ضرور لگائیے گا۔ لیکن اچھا اوور آل آپ نے مجھے بتانا ہے، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں 2001 سے آج تک اپنے اسی نظریے پر قائم ہوں کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ نے قائد اعظم علیہ رحمہ، فاطمہ جناح، بھٹو، عمران خان، نواز شریف، لیکن آپ کی تاریخ صرف 2022 کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ ساری تاریخ کو ذرا ساتھ ملا کے پڑھا کریں۔ اوکے، آپ نے طارق متین صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا حرام خور طارق متین صاحب نے یوٹیوب پر ڈالر کمانے کے لیے ایک فیک ویب سائٹ کا بتایا۔ جی ہاں، حرام خور کیا جی بالکل، جس کسی کو بھی جیسے آپ کہیں اخلاقیات میں آتے ہیں بھائی، میں آپ کو اس کا مطلب بتا دیتا ہوں، پھر فیصلہ آپ کر دیں اور لوگ کر دیں۔ حرام کا مطلب ہے کہ وہ حرام کھانے والا، یعنی کوئی بھی آدمی جو جھوٹ بول کے ڈالر کمائے۔ یہ کون جھوٹ بولتا ہے، کون سا؟ اقرار حسن صاحب میں نے فیکٹ بتایا نا، فیکٹ تھا وہ جو ویب سائٹ کا، اقرار حسن صاحب اگر بتا رہا ہوں نا، میں فیکٹ کروں گا نا، فیکٹ ہے نا بھائی۔ سر وہ چل میرا تجزیہ نہیں ہے یہ، وہ ویب سائٹ چل رہی تھی، نہیں چل رہی تھی وہ فیکٹ۔ میں آپ کو ارے بھائی پی ٹی آئی کے سارے لوگوں نے مانا وہ فیکٹ تھی۔ کمنٹس کے پیچھے آپ نے کمنٹس میں جا کے چیک کریں، آپ جا کے دوبارہ سے دیکھ لیجیے، اٹ واز اے فیکٹ۔ یہ ایک تو ہوتا ہے نا میرا تبصرہ کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایک میرا تجزیہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایک تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فیکٹ تھا، جو ویب سائٹ انہوں نے لگائی وہ فیک ویب سائٹ ثابت ہوئی۔ دیکھیں جواد احمد کو آپ کو کہا گیا کہ جواد احمد جیسا آپ کا حال ہوگا، یہ آپ کو گالی لگتا ہے، آپ کو حرام خور گالی نہیں لگتا۔ میری بات سنیے، مجھے جو تکلیف ہوئی اس بات میں وہ یہ تھی، آپ پھر غلط بیان کریں اگر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ حرام خور میں تو کیوں گالی ہے آپ کو؟ کوئی بھی آدمی جو جھوٹ بول کے ڈالر کمائے، یعنی حرام کی کمائی کرے، کرپشن کرے، بدعنوانی کے پیسے کمائے، اس کو حرام خور کہیں گے آپ؟ حرام زیادہ ضرور گالی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف دیتی پھرتی ہے باقی لوگوں کو، جس میں آپ کسی کی ماں پر یہ الزام لگاتے ہیں۔ حرام خور تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حرام کما رہے ہیں۔ کیسے کہ وداؤٹ ایویڈنس کہہ سکتے ہیں؟ میں اگر کہہ دوں اقرار حسن صاحب بلیک میلر ہیں، آپ مان لیں گے؟ تو میں نے تو بھائی فیکٹ کی بات کی ہے نا، نہیں مانیں گے نا بھائی، لوگ نہیں مانیں گے نا۔ مجھے ایویڈنس دیا نا بھائی، وہ فیک ویب سائٹ تھی، اس پر میں کہہ رہا ہوں آپ سے، میں نے پھر بھی کہہ رہا ہوں، تبصرہ نہیں کیا، میں نے تجزیہ نہیں کیا، وہ فیکٹ موجود ہے اپنی جگہ پہ۔ سر جواد احمد صاحب والی بات کے اوپر بھی آ جائیے اگر آپ چاہتے ہیں نا، میں اس پہ کرتا ہوں، اس پہ آپ ویٹ کیجیے گا ضرور۔ آگے آ جاتے ہیں سر صدیق جان عمران ریاض خان صاحب۔ اوکے، آپ نے کہا صدیق جان بھاگ گیا، صدیق جان دوڑ گیا، پی ٹی آئی والے بھاگ گئے، آپ سب کا بڑا دانشور صدیق جان بھاگ گیا۔ یہ کیا زبان ہے؟ لوفر لفنگے لوگ گلیوں میں کہتے ہیں فلانا بھاگ گیا، فلانا نس گیا۔ عمران خان کا فالوور کہہ رہا ہے یہ لوفروں کی زبان ہے، جو مولانا ڈیزل کہتا تھا، میں الزامی ہو رہا ہوں، آپ اپنی کمال بات کر رہے ہیں۔ اگر باقی سارے معاملوں میں عمران خان کو ڈسکس کریں، اس معاملے میں نہیں، چونکہ آپ کو پیمانہ بنایا ہوا ہے۔ جو دوسروں کو مولانا ڈیزل کہتا تھا، جو کسی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا تھا، جو چادر سر پہ لپیٹ کے محمود اچکزئی کا مذاق اڑاتا تھا، جو مریم نواز کو یہ کہتا تھا کہ جناب تم نے اپنے شوہر کے سامنے عمران ریاض خان کی بات تو بھاگنے کو آپ قابل اعتراض سمجھتے ہیں؟ آپ کو کبھی یہ جرأت اور ہمت ہوئی جو مولانا نہیں بات سنیں نا بھائی، غصہ کر کے نا، غصہ نہیں کر رہا ہے آپ کو کبھی ہمت ہوئی کہ آپ یہ کہیں کہ عمران خان نے جو مولانا ڈیزل کہا وہ غلط کیا؟ آپ نے کبھی یہ کہا ہے؟ تو آپ بات کروں صدیق جان اور عمران ریاض خان سر مال کر رہے پیمانہ تو یہ رکھے نا سب کے لیے۔ سر ان کی تو بات کر لینا، اس کی بات کر لیں۔ میرے سامنے اس میں کیا عرض ہے کہ میں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ بھاگ گیا، اپنی بات سے مکر گیا، اپنی بات سے بھاگ گیا، یہ آپ کو قابل اعتراض لگ رہا ہے؟ ہاں مجھے قابل اعتراض لگ رہا ہے۔ اچھا آپ کو یہ قابل اعتراض نہیں رہا کہ کوئی کسی گلی والی زبان ہے سر، کوئی مولانا ڈیزل کہے یہ گلی محلہ والی زبان نہیں ہے، کوئی وہ چادر لپیٹ کے محمود اچکزئی کا مذاق اڑائے، مسخرہ کرے، یہ گلی محلہ والی زبان نہیں، اس پہ تنقید کرنے کی ضرورت ہوئی کبھی آپ کو؟ سر میں کرتا ہوں، کب کی آپ نے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں دکھائیں گے تو یہ بھی آپ نے ضرور دکھایا۔ میں دکھاؤں گا۔ جب عمران خان صاحب دوسروں کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، کسی کو ڈرٹی ہیری کہتے ہیں، کسی کو جو ہے نا وہ جناب چادر سر پہ لپیٹ کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس آدمی نے مریم نواز صاحب کو کہا اپنے شوہر کے سامنے آپ نے یہ اس بیس پہ کہا کہ انہوں نے آپ کی جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کی کہ وہ آ گئے دوڑ گئے۔ آپ مجھے بتائیں اس میں کیا قابل اعتراض بات ہے؟ سن تو ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا اس لیے آپ نے کہا کہ وہ بھاگ گیا، وہ دوڑ گیا، وہ نس گیا، کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بات نہیں کی یا لائیو نہیں آیا۔ جی ٹھیک ہے، ایسے ہی اب میں اپنی بات کروں، میں 3 مہینے سے کہہ رہا ہوں آپ کو
کہ ہم نے آپ وہ کرنا ہے, ہمارا ٹائم نہیں بن رہا, جو آپ سن لینا, چیزیں ہو جاتی ہیں نا. تو میں نے کب کہا کہ اقرار حسن صاحب بھاگ گئے دوڑ گئے؟ اگر آپ کو یہ لگے کہ میں انکار کر دوں, میری نہیں کہتا کہ میں بھائی اگر میں آپ کو انکار کروں اور آپ کے ساتھ بیٹھنے سے انکاری ہوں اس بنیاد کے اوپر کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے جھوٹا ثابت کر دیں گے, تو آپ کو یہ پورا حق ہے آپ کہیے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں جھوٹا ثابت کرنے کی بات نہیں کر رہا, میں نے کیوں نہیں لکھا نا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں آپ اپنی اخلاقیات کا پیمانہ ایک رکھیے. جس عمران خان کے اب صبح سے لے کر تک گن گا رہے ہیں آپ, وہ عمران خان جن الفاظ میں لوگوں کا, پولیٹیکل لوگوں کا, اپنے سیاسی اوپوننٹس کا ذکر کرتا ہے, وہ منہ میں ہاتھ پھیر کے کہتا ہے کہ میں نکالوں گا باہر اے سی اور وہ, اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹچو والی زبان نہیں ہے, یہ گلی کے لفنگے والی زبان نہیں ہے. اگر عمران ریاض خان, صدیق جان صاحب یا باقیوں سے آپ کو اعتراض ہے, کبھی حسن ایوب کو کہا ہے, کبھی منیب فروغ کو کہا ہے, کبھی شاہزیب خان زادہ کو کہا ہے, وہ ایسے سوال لے لیں پورا. شیخ رشید صاحب کا انٹرویو کیا جاتا ہے, کیا کیا جاتا ہے, شیخ رشید صاحب کا انٹرویو کیا جاتا ہے جب وہ 40 دن غائب ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ صحافت ٹھیک ہے, لیکن نہیں اس کی جتنے لوگوں کو حسن ایوب روزانہ گن گاتا ہے نون لیگ کے بلو دی بیلٹ جا کے سپورٹ کرتا ہے, وہ اس کے جہاز, وہ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے, ان کے ساتھ لائیو نہیں آنا اقرار حسن صاحب صدیق کے ساتھ نہیں گیا ہے کیونکہ وہ آپ پر الزام لگاتا ہے. آپ دیکھیے میں آپ کو ٹاؤٹ کہوں گا اگر فار ایگزامپل, تو آپ مجھے کہیں گے جی آئیں بیٹھ کر اس پر بات کر لیتے ہیں. اب دنیا میں 10,000 جرنلسٹ ہیں, ان کے 10,000 واقف ہیں, ہر ایک کو تو مناظر حسن ایوب صاحب ٹاؤٹ نہیں گا, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی غلط طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ لوگ جب آپ پر الزام لگائیں گے تو پھر آپ ان کو جواب دیں گے اور کہیں گے کہ آ جائیں, اس الزام کا دودھ اور پانی کا پانی کر لیتے ہیں. بھائی یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے نا, ہر ایک کو ٹاؤٹ اور غدار کہنا, اور وہ سب کو کہہ رہے ہیں انفارچونیٹلی. اپنے ریاض خان صاحب آپ کے ساتھ کیوں بیٹھے, آپ کے لیکن میرا حق تو ہے نا سوال کرنے کا. بیٹھے میں کوئی زبردستی پستول تو نہیں رکھی. اقرار صاحب کی جماعت بنے کتنے عرصہ ہو گیا؟ اٹ از ناٹ اباؤٹ جماعت بھائی, جو بھی ہے کتنا عرصہ ہوا ہے, 3 مہینے ہوئے ہیں. کتنے لوگ رجسٹر ہوئے؟ ایک آدمی بھی نہیں ہے, چھوڑ دیں آپ. لیکن اس کی بنا پہ فیصلہ کریں گے کہ کوئی کسی سے سوال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. میں اس بیس پہ نہیں کر رہا, اس بیس پہ کر نہیں رہا. 4.5 لاکھ لوگ ہیں, 4.5 لاکھ لوگ 3 مہینے میں. ٹھیک, اگر عمران ریاض خان نہیں سمجھتے تو نہ بیٹھے, ٹھیک ہے, تو یہ کیا کہ بھاگ گیا دوڑ گیا. سوال کرنے کا حق تو دینا مجھے بھائی, سوال کرنے کا رائٹ تو دیجیے نا مجھے. جتنے پارٹی کے لوگ آپ میں شامل ہوئے ہیں, 3 مہینے, 1 گھنٹے میں عمران ریاض خان کے ولاگ کو دیکھیں. 3 مہینے میں ایسا نہ کریں نا, 1 گھنٹے میں عمران ریاض خان کے ولاگ کو دیکھیں. بھائی اس لیے کہ وہ 30 سال کی عمران خان کی ریاضت کو کیش کروا رہے ہیں نا, اور انہیں خود ہی بس ہو گئے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کبھی اس آدمی نے زندگی میں عمران خان کو کرٹیسزم کیا ہو؟ جو عمران ریاض خان کے عمران ریاض میں سے عمران خان کو نکال دے, ٹکٹ کی اوقات نہیں ہوتی اس آدمی کی. ایک بار میں عمران خان پہ تنقید کر کے دیکھیں کتنے ویوز آتے ہیں. ذرا سن لو, ایک آدمی کے اسپیسیفک نظریے کا غلام ہو, اس پہ کسی چیز کا کریڈٹ دے رہے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں بھائی ایک بار قربانیاں دی ہیں, عمران ریاض کس لیے قربانیاں دی ہیں؟ دیکھیں عمران ریاض خان کو $4 لاکھ لگاری صاحب پانو آ رہے ہوں گے نا, تو تسی 110 گنا زیادہ قربانیاں دیں. باہر میں جائیں ڈالر میری بات کرتے ہیں, بات کر رہے ہیں, باہر میں جائیں. عمران ریاض میں سے عمران ریاض کو چیلنج کریں. آج فرشتہ تو نہیں نا عمران خان, کوئی ایک خامی تو ہوگی نا, اس کو کہ ایک خامی پہ ایک ویلاگ بنائے, پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیا اوقات ہے عمران ریاض کی. آپ کس کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں آپ, جس کی زندگی میں سے عمران خان کو نکال دیں تو 0 بچتا ہے اس بیچارے عمران ریاض. اس کے کبھی جا کے پوچھا اغوا کر عمران ریاض کے لیے میں نے پریس کلب لاہور کے باہر کھڑے ہو کے احتجاج کیا ہوا ہے. آپ نے ان سے پوچھا کہ کیوں پوچھا ہے, وہاں کھڑے ہو کے کیا ہے, آپ پرندوں سے پوچھ رہا تھا. آپ نے کبھی کہا ہے کہ اقرار حسن صاحب نے کبھی کہا ہے کہ اس کے بال کیسا سفید ہوئے ہیں, اس کی داڑھی کیسا سفید ہے؟ اس کے گھر پہلے والے ملنے والے لوگوں میں سے تھا, بٹ کرٹیسزم نہیں کیا جا سکتا اس کے اوپر. تو سب ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے صحافت کے لیے نہیں بات کرتا میں. جھوٹ تو نہ بولے نا یار, کیا جھوٹ ہے؟ اچھا عمران ریاض کے متعلق جھوٹ بتا دیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ نے اس پر بات نہیں کی. میں تو کہہ رہا ہوں عمران ریاض خان کی جھوٹ کی بات کر رہا ہوں. نہیں آپ کی, عمران ریاض کے جھوٹ بتائیں نا. اللہ اکبر, درجنوں ٹویٹس تو وہ ہیں جو خود ڈیلیٹ کیے میرے بھائی عمران ریاض. چلو اب عمران ریاض کے جھوٹوں کے اوپر آ جاتے ہیں. ایک مزیدار جھوٹ آپ کو یاد کرواتا ہوں. اب وہ جھوٹ تھا یا بعد میں انہوں نے جھوٹ بولا, اب آپ نے یہ بتانا ہے. انہوں نے عدنان حیدر صاحب کے شو میں, جس زمانے میں جنرل باجوہ ابو ہوا کرتے تھے نا تقریباً سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے, انہوں نے تو آفیشیلی کہا ہوا نا. آپ کس کے, وہ ان کا بھی بتایا نا. اب جنرل باجوہ کے بعد
अभी सर्च हाँ हाँ इनके बने हुए नून लीग वालों के साथ पार्टी वालों। भाई जब बात इमरान रियाज की हो रही है तो मैं पीपल्स पार्टी पे कैसे चला जाऊं? यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों का। आपने भाई अगर आप इमरान रियाज की बात कर रहे हैं तो मैं कैसे नून लीग पे चला जाऊं? बताया इमरान रियाज साहब ने अदनान हैदर साहब के शो में कहा कि वो साबिर मिट्ठू का अगर पता करवाएं कि वो कौन है। आपको याद है सारा मामला? नहीं मुझे नहीं है कि डीएचए के प्लॉट्स को आगे पीछे कौन कर रहा है? गालिबन समझी थे जनरल बाजवा के साबिर मिट्ठू। अब या तो इमरान रियाज ने उस बाकी तो छोड़ दे लंबी लिस्ट है, जो मुझे सबसे मजे का झूठ लगता है वो ये। इसका जवाब तो इमरान रियाज खान खुद दे सकते हैं क्योंकि मेरे सुभान अल्लाह वो खुद जवाब दे। उन्होंने कहा कि जो डीएचए का सारा प्लाटों का धंधा बंदा है ये साबिर मिट्ठू साहब चला रहे हैं, चेक तो करें साबिर मिट्ठू साहब जो है कौन है। अदनान को कहा उन्होंने, और फिर उसी इमरान रियाज ने अगले दिन माफी की वीडियो बनाई, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, जिस पर उन्होंने कहा कि जी मैं माफी चाहता हूं, मैंने बगैर तहकीक के झूठ बोला था, गलत बयानी की थी। माजरत कर ली। आपने कहा ना झूठ बोला, साबित करें। मैंने साबित वो हो जाता है ना, आए भी बता देते हैं आपको, साबित कर दिया ना, मैंने साबित कर दिया। मेरे पास भी आती हैं हजार साल। अभी आप कह रहे थे साबित करें, झूठ नहीं, उन्होंने एक है कोई ऐसी चीज बताई क्यों की, उन्होंने गलत किया और वो उस पर कायम हो। बेशुमार मर्तबा उनकी वीडियो अच्छा यही फैसला, इसका फैसला लोगों पे छोड़ जनाब। अरशद शरीफ पे आ जाते हैं, हमारे भाई हैं, मुझे बड़ी तकलीफ है उनके साथ जो कुछ हुआ है। अगर मैं अरशद शरीफ के हवाले से इंसाफ ना कर सका तो साफ नहीं ट्वीट ठीक से पढ़िए, ट्वीट नहीं आपका वीडियो बयान था। अगर मैं अरशद शरीफ के हवाले से इंसाफ ना कर सका तो सहाफत, मुझे ज़बानी याद है, मैं आपको मैं सर ये लगाऊंगा ऐसा नहीं है। मैं आपको नहीं, मैं वीडियो बयान की बात कर रहा हूँ, वीडियो बयान में। अच्छा ठीक है, ओके। कि मैं सहाफत छोड़ दूंगा। कितनी बार आपने जो है वो अदालत में गए हैं अरशद शरीफ साहब के लिए, कितनी बार आपने एहतजाज किया? अच्छा अब देखिए, अव्वलन तो ये जैसे आपने पढ़ा ऐसा नहीं है, जो जुमला था वो बेआने ही ये था कि अगर मैं अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात में इंसाफ ना कर सका तो मैं सहाफत छोड़ दूं। दोबारा दोहरा देता हूँ, डन। अगर मैं अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात में, ठीक है, ना मैं जज हूं, ना मैं अदालत हूं, ना मैं कोई इदारा हूं कि मैं इंसाफ करूं किसी के मामले में, मैं तहकीकात में इंसाफ कर सकता हूं। यानी आपका और मेरा जो जिम्मा है, जो फर्ज है, इन्वेस्टिगेशन, तहकीकाती स्टोरीज, उसके लिए जो एविडेंस आपने कलेक्ट करने, आप उसमें फेयर हो सकते हैं और उसमें इंसाफ कर सकते हैं। कितनी बार एहतजाज किया आपने अरशद शरीफ? तो जो बात कर रहे हैं पहले उसके ऊपर आ जाइए ना। आप कह रहे हैं जो जुमला है कि तहकीकात में, अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात में मैं अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजर जानकर कहता हूँ, जितनी दयानतदारी से जो एविडेंस मैं कलेक्ट कर सकता था, उनके पहले पोस्टमार्टम की तस्वीरों से लेके, वहाँ जाके GSU के लोगों के बयानात से लेके, वहाँ जो केज़ेरियन पुलिस स्टेशन का इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन था उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग से लेके उसके सारे डॉक्यूमेंट्स की रिकॉर्डिंग, हर एक चीज़ जो मैं दयानतदारी से कर सकता था वो मैंने तहकीकात मुरतब की। और चूंकि मुझे इदारे ने भिजवाया था, वो इदारे की अमानत थी, इदारे के हवाले, उनकी फैमिली को नहीं, फैमिली के पास तो नहीं है, फैमिली के साथ वो सारी चीजें शेयर हुई हैं। तो उनका क्या फायदा जो पब्लिक ही नहीं कर सकते? हम देखें, मैंने बताया है यूट्यूब पे मेरा बंद मौजूद है। सर केस बंद हो गया ना, गलत हुआ, लेकिन वो यूट्यूब पे मौजूद है वो मेरा। नहीं, आप समझते हैं जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स थे या जो चीजें थी उनको सारी होना चाहिए, सारी तफसीलात मैंने अब उनको पब्लिक अपने व्लॉग में बिल्कुल होना चाहिए, वो अपने व्लॉग में मैंने दे दी, कोई इदारे का इस्तेहकाक है। लेकिन जो मैंने जो कुछ किया था वो अपने इदारे पे डाल दिया। सर बाकी चीजें आप करते हैं, मैंने कहा मेरे व्लॉग में भी मौजूद है। आप जरा अरशद शरीफ इकरारुल हसन लिख के देखिए, वो व्लॉग मौजूद है, 2-2.5 साल हो गए उस व्लॉग को अपलोड हुए। वो व्लॉग देखा है, लेकिन व्लॉग में प्रॉपर आपने चीजें वो नहीं दी। यानी आप क्या चाहते हैं कि मैं बताऊं, अब्दुल गफूर ने अब्दुल शकूर को फोन किया, अब्दुल शकूर ने अब्दुल नसीम को, आपने जर्नलिस्ट ये तो नहीं किया करते सकते हैं, ऐसा एविडेंस कोई होता है हमारे पास? सुन लेना। हाँ, आपने कहा दुबई में कौन राब्ते में था, किसने उसको तंग किया वहां से छोड़ने के लिए, ठीक है, पाकिस्तान से कौन उसके साथ राब्ते में था, कौन सा बंदा था, पाकिस्तान में कौन था वो ताकतवर आदमी जिसने उसको दुबई से निकलवाया? आपने कही हुई ये बात? मैं सुना भी दूंगा। हाँ, कही होगी, लेकिन कौन थे? पाकिस्तान में से किसी ने निकलवाया था, कोई ताकतवर शख्सियत थी जिसने ये सारा कुछ किया, दुबई से निकलवाना। और इसमें नहीं आ रहा, मैं नाम उसका नाम ले लेता हूं, नाम ले ले मुझे, क्या जनरल बाजवा क्या है, जनरल फैज क्या है, लेकिन मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। बिल्कुल नाम ले, क्या बात कर रहे हैं, मैं अल्लाह जानता हूं कि दुबई से। आपने बताया आपने व्लॉग के अंदर कि कौन सा बंदा दुबई से पाकिस्तान में रहा था, किसने प्रेशराइज किया? हाँ, मैं आपको मैं उस ताकतवर शख्स, मैं 1000 बार बता देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। मुझे उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं, 2.5-3 साल हो गए, लेकिन वो पाकिस्तान की एम्बेसी का एक आदमी था, जो गालिबन एजेंसियों का आदमी था, जिसने वहां की मुतल्लिका पुलिस से कह के निकलवाया था। नाम ले लूंगा, आपको बता दूंगा, आप क्या है, मुझे अल्लाह की किस्म याद नहीं है, अल्लाह जानता है। मैं मुझे वैसे करें जी, 1000% 1 करोड़ %, सर, 1 करोड़ %।
جو بھی آدمی کا جہنم میں ہے مجھے اس سے کیا غرض ہے, لیکن مجھے نہیں. اچھا, آپ نے کہا GIT کو بھی یہ جو چیزیں ڈاکومنٹس دے دیے گئے ہیں؟ جی, یہ ادارے نے جو میں نے چونکہ RBI کے حوالے کر دیے تھے, انہوں نے ادارے GIT کو بھی اور غالباً سپریم کورٹ میں بھی. اب تو وہ کیس بند ہو گئے ہیں تقریباً. جی جی. آپ نے اس کے لیے کیا اسٹرگل کی کیس کے حوالے سے کہ اس کو چلنا چاہیے, اس کو لگنا چاہیے؟ کیونکہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ پورا پاکستان, میں کہا تھا تحقیقات میں انصاف کروں گا. پھر کہہ رہے ہیں میں کوئی اتھارٹی تو نہیں ہوں نا بھائی کہ کسی جج کا گریبان پکڑ کے میں کہوں کہ اس کے اندر انصاف ہے. احتجاج کیا آپ اور میں یہی کر سکتے نا, ادارہ موجود تھا, ہم سب لوگ جا رہے تھے, سب سپورٹ کر رہے تھے. آپ نے 2022 میں آئی تھنک کیا. ہاں جی, ایسا ہی. اس کے بعد آپ نے بات ہی نہیں کی. کیسے آپ انصاف کر رہے ہیں؟ کیا اس کے بعد آپ نے کوئی ولاگ ہی نہیں کیا ان پہ, کوئی بتایا ہی نہیں ڈیٹیل کیا کیس ہے کیسے؟ میں تو کہہ رہا ہوں بھائی, پورا ولاگ جس میں جتنی میری فائنڈنگس تھی انویسٹیگیشن کی وہ میں نے اپلوڈ کر دیں. جو ایویڈنس تھے وہ میں نے اپنے ادارے کے حوالے کر دیے. انہوں نے متعلقہ میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں آپ کے اس جواب. آپ کی مرضی ہے, میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں, میرے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں جا کر کسی گریبان کی ٹائی سے پکڑ کے اس کو جج کو کہوں کہ دے فیصلہ اس کے اوپر. ہم یہی کر سکتے تھے, ہم نے اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ. اس پر لاسٹ سوال ارشد شریف صاحب پر, اور پھر ہم آتے ہیں FI والے معاملے پہ. ارشد شریف صاحب کو پاکستان کا کون سا طاقتور شخص ہے جس نے شہید کروایا؟ آپ کو نام پتہ ہے؟ نہیں ہو سکتا. دیکھیں لغیر صاحب, یہ بڑی ناانصافی اور زیادتی ہوگی کہ ہم بغیر کسی کمپلیٹ ایویڈنس کے کسی بھی شخص کا نام لے لیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کنفرم نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کی قسم, مجھے کیسے پتا ہوگا آپ کو نہیں کنفرم کس نہیں ہوگا؟ نہیں کنفرم, مجھے کیسے کنفرم ہوگا یار, آپ بتا دیجئے. میرے سامنے کسی نے کسی کو فون کیا, میرے سامنے کسی نے فائل لکھ کے سائن کر کے بھیجی کہ لغاری صاحب کو دیا. نہیں, آپ تحقیق کرتے رہے, میں نے شاید نام نہیں. یہ ضرور ہے کہ پاکستان سے ہی, ہم نے وہ بتایا بھی اپنی ویڈیو کے اندر بھی کہ جو بھی ہوا پاکستان میں پلان ہوا, لیکن ایگزیکٹلی کس نے کیا, کس نے کس کو آرڈر دیا, یہ تو میرے سامنے نہیں ہوا نا. اگر آپ مجھے توقع کرتے ہیں کہ میں یہ نام لوں تو آپ ناانصافی کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں کہ میں نام لے کے بتاؤں کہ یہ تو کوئی جرنلسٹ بھی نہیں کرتا. کسی بھی اسٹوری نہیں. اس حوالے سے اس حوالے سے جنرل باجوہ کی آپ کو کال آئی تھی؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. مجھے کسی نے بتایا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, میں کہتا ہوں مجھے روضہ رسول پہ لے جا کے میرے سر پہ قرآن رکھیں. میں اپنی صحافت کے معاملے میں اور اس تحریک کے معاملے میں کبھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی بھی سطح کے فوجی افسر سے کبھی بھی رابطے میں رہا ہوں تو میری گردن اتار دیجیے. یہ تو آج بیچارے 2022 کے بعد انقلابی بن رہے ہیں نا. ہمارا یہ جنہوں نے کہا ہوگا کہ ہم نے فائلیں دیکھ کے پروگرام کیے, ہمیں تو وہ ویڈیوز دکھاتے تھے, وہ آج انقلابی بن گئے ہیں. اور جو آپ کو یہ حلف دے رہا ہے اور چلیے کعبۃ اللہ اور میرے سر پہ قرآن رکھ کے, زندگی میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ کسی بھی سپاہی سے لے کے جرنیل تک کسی بھی سطح کے فوجی افسر سے, سپاہی سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ میرا رابطہ ہو تو میں پروردگار مجھے اپنا قہر نازل کر کسی طرح کا حلف لے لیجیے, زندگی میں کبھی نہیں. آخری ٹاپک ہے میرا FIA کے حوالے سے ہم بات کریں گے, جو کل پرسوں ہوا ہے. یہ ویسے ایگزیکٹ کس ڈیٹ کو ہوا ہے؟ پرسوں رات. ڈیٹ مجھے یاد نہیں, پرسوں 25 کی رات, پرسوں رات کو ہوا ہے. جواد احمد سے بھی برا حال ہوگا, کیا الفاظ تھے؟ یہ بھی ایک لفظ انہوں نے بولا کہ اے فلانا بھی جواد احمد اتنا ذلیل ہوئے گا. ہاں جی. اب یہ چیز میں کہہ رہا ہوں, آپ FI کا اہلکار بنائیں, سمجھے مجھے, فرض کرتے ہیں آپ جس طرح کہہ رہے تھے اگر خان کے فالوور ہے تو ہمت کرو, نہ دلیری دکھاؤ, یار مرد کے بچے بنو, یار جو بات کی مانو تو صحیح, میرے ٹیکس کے پیسوں سے یونیفارم پہن کر کھڑے ہو. اب میں نے یہ آپ کو کہا کہ آپ کا حال برا ہوگا جواد احمد سے, ٹھیک ہے؟ اب اسی طرح میرے ساتھ اس پہ آپ اور میں ڈیبیٹ کر لیں گے. میں FIA کا اہلکار ہوں, آپ سمجھیں, آپ مجھے بھی اس طرح کریں. اگر آپ FIA کے اہلکار ہیں تو بالکل میں کروں گا. آپ نے میں نے بھی وہی الفاظ لفائے جو انہوں نے. نہیں تو میں کیوں نہیں کروں گا. اگر آپ FIA کے اہلکار ہوں گے, آفیشیل کیپیسٹی میں ہوں گے, پروفیشنل ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوں گے, اور آفیشیل کاؤنٹر کے اوپر امیگریشن کے کھڑے ہو کے کسی کو بھی, مجھ سمیت کوئی بھی ہو, چاہے نون لیگ کا کوئی سپورٹر ہو اور PTI والوں کے ساتھ یہ کرے, تو آپ اس کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں؟ نہیں, آپ دیکھیں, آپ کو پتا تھا کہ وہ ایک بیچارہ مظلوم آدمی وردی پہنے ہوئے ڈرے گا, اس لیے آپ لوگ ہوئے ہیں ان کے ساتھ, آپ اونچی آواز میں بات نہیں. اگر آپ بھی FIA کے اہلکار ہوں گے, یہ سر میں بھی بات ہے, اور وہ سیم لفظ استعمال کریں نا. ہاں جی, مطلب آپ میرے پہ کریں لاؤڈ ہوئیں. بھائی آپ اس وقت آفیشیل کیپیسٹی میں نہیں نا, آپ میں ڈیبیٹ کریں گے. جس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم پہن کے کوئی پولیٹیکل کامنٹ کرے وہ جسٹیفائڈ ہے. یونیفارم پہن کے کیا کیا چل رہا ہے ادھر؟ میں نے ابھی آپ کے مذمت کی ہے سیاسی مداخلت کرنے, اسی ٹویٹ پہ آ رہا ہوں. ہاں, تو اب آپ کے خیال میں جسٹیفائڈ ہے, غلط ہے, ٹھیک ہے. کوئی شخص یونیفارم پہن کے
کسی پر بھی کوئی سیاسی اپنی رائے کا کوئی کامنٹ کرے، کوئی اس کو ہینڈل کرنے کا کوئی تذلیل کرے، اقرار صاحب اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کیا طریقہ کار ہے؟ ہینڈل کرنے کا طریقہ کار ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی آپ ان کو بتا سکتے ہیں یار آپ نے یہ غلط بات کی ہے۔ اچھا ہاں نہیں تو پھر عمران خان سے مسٹر ایکس ذہنی وہ پھر کیوں کہتے ہیں سر عمران خان کو چھوڑ دیں، کیوں چھوڑ دیں عمران خان کو؟ ابھی ایف آئی کے بعد آپ نے جب سے یہ ویلاگ شروع یہ پوڈکاسٹ شروع کیا ہے آپ عمران خان کی وکالت کر رہے ہیں، عمران خان کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ پھر بھی یہ فیصلہ لوگوں پہ چھوڑ دیجئے نا۔ میں گزارش کر رہا ہوں، میں عمران خان کی ایگزامپل دیتا ہوں جب آپ کو جس میں غلط آپ قرار پا رہے ہو پھر آپ کہتے ہیں عمران خان کو چھوڑ دیں۔ تو اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم میں سیاست کرنے والوں سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تو پھر نارمل کیوں کیا؟ پھر آپ ان کو ڈرٹی ہیری کیوں کہتے تھے؟ پھر آپ ان کو مسٹر ایکس کیوں کہتے تھے؟ سر آپ مریض کہہ رہے ہیں، پھر آپ ججوں کی تصویریں لگا لگا کے ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ اس ایف آئی اے والے کیس پہ ہاں جی، ایک وردی میں ایک آدمی نے یہ کہا کہ جواد احمد سے برا حال ہوگا، آپ کو غصہ آ گیا، مجھے غصہ کس بات پہ آیا؟ یہ مجھ سے پوچھا آپ نے؟ کس بات؟ مجھے اس بات پہ غصہ آیا کہ اس بیچارے شریف آدمی کو جواد احمد جیسے جس کا صرف ایک آدھ جواد احمد شریف آدمی، جی 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 جواد احمد نے نہ اپنی بیٹی کو ڈسون کیا، جواد احمد نہ کسی کے گھر میں جا کے 5 بچوں کی ماں کو بیان کر دیا۔ میں مان گیا نہ نہ سنیے جواد احمد سے شریف کون ہوگا؟ جواد احمد سے شریف کون ہوگا؟ نہیں آپ سن کے جانا آپ نے، جواد احمد نے نہ جنرل باجوہ کو جمہوری اور سلجھا ہوا کہا، جواد احمد نے نہ ڈکٹیٹر کو اقرار کیا۔ صحافیوں کے گربان پکڑ رہے ہیں، کون گربان پکڑ رہا ہے؟ جواد ایک پرابلم ہے نا اس کا، یہاں میں 10 پرابلم بتا رہا ہوں، وہ بندہ آپ کے لیے قابل قبول ہے، تو میرے لیے جواد احمد عمران خان سے 1000 گنا زیادہ قابل احترام ہے اور قابل عزت ہے۔ اللہ کی مہربانی سے فیصلہ لوگ کریں گے، کون فیصلہ؟ جواد احمد میں دلیل دے رہا ہوں نا آپ کو، جواد احمد نے کبھی اپنی بیٹی کو ڈسون نہیں کیا۔ آپ کی دلیل ایکسپٹ کرتے ہیں نہیں؟ جواد احمد نے کبھی اس بے غیرتی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ جس گھر کے اندر وہ جاتا تھا وہاں 5 بچوں کی ماں کے ساتھ افیئر چلا کے شادی کر لی، طلاق دلواتے۔ سر ایک سیکنڈ، تو آپ جواد احمد یہ پرسنل ہے، کسی کی شادی ہرگز میری بات نہیں ہے، نہ نہ یہ اس کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے پی ٹی آئی والوں کا پرسنل لائف ہے سر، نہیں پرسنل لائف جو بھی بات کر رہے ہیں آپ کی بیگمات کے بارے میں کوئی بات کریں؟ ہاں اب آپ کو پرسنل لائف یاد آ گئی ہے۔ کھائیں خدا کی قسم، پچھلے 4-5 مہینے میں پی ٹی آئی نے میری بیگمات اور میری فیملی سے متعلق کیا کیا بکواس نہیں کی۔ سر میں مذمت کرتا ہوں۔ کب مذمت کیا آپ نے؟ غلط ہے، کب مذمت کیا آپ نے یار؟ سر کون سی ٹویٹ ہے؟ مذمت کی حوصلہ رکھیں، کون سی ٹویٹ ہے؟ حوصلے سر، حوصلہ سر، حوصلے۔ اچھا اوکے، اس کی فیملی پر بات آ رہی ہے کہ وہ ذاتی معاملہ ہے، ہماری فیملی جو ہے ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں نا۔ کیا ہے غلط، آپ نے اس پر مذمت سر جس نے آج تک یہ توفیق ہوئی آپ کو؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ میری فیملی سے متعلق پی ٹی آئی نے گندی غلیظ اور بدترین مہم چلائی ہے، آپ کی نظروں سے وہ تصویریں گزری جو ہے، آپ نے مذمت فیک اکاؤنٹ ہے ضرور، کیسے وہ میں سب کے جاؤں ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ نے فیک اکاؤنٹس کی ایف آئی پہ آ جائیں، فیک اکاؤنٹ سر ایف آئی پہ رہیں، ایف آئی پہ رہیں سر، میری بات سنیں، ایف آئی پہ رہیں، بات کرنے دیں ایف آئی کی، کمال ہو گیا اس بات کی، ہم ڈسکس کر چکے ہیں، عمران صاحب آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، ویسے آپ نے کرنی ہے تو آپ کرتے نہیں، میں بالکل کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میرے لیے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے عمران خان صاحب آپ نے ڈسکس کرنا ہے تو ہم پھر جی جی ضرور، مجھے پتا ہے آپ نے کرنا ہے عمران خان کو، کیوں نہیں ڈسکس کرنا بھائی، کیوں نہیں بات کر رہے ہیں؟ خدا تو نہیں ہے نا، وہ بھگوان ہے جس پر ٹاپک لے لیں، اس پہ کرٹیسزم کرتے ہیں تو آپ لوگ ایسے آپ بھولے ہو جاتے ہیں اور سیکھتا ہو جاتے ہیں، جیسے مبرہ تنقید سے آدھا گھنٹہ ہم نے عمران خان کو ڈسکس کیا ہے، آپ نے ماشاءاللہ سوالات کیے ہیں، ضرور تو جواب دیے میں نے۔ آئیے پلیز، ایف آئی اے اہلکار نے وردی پہنی ہوئی تھی جی، آئی بی آفس کے اندر آپ پر تشدد ہوتا ہے، جی تشدد ہوتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں وہاں سے، آپ دوبارہ کبھی گئے ہیں جا کے ویڈیو بنائی کہ ایس آئی بی کے آفیسر نے آپ چیخے ہیں اس پر؟ چاہتے ہیں کہ وہاں کیا کیا نہیں چیخا ہوگا جس کی بنا پر تشدد کیا ویڈیو سر، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا عجیب کمپیریزن کر رہے ہیں آپ بھی بتا رہے ہیں اس کو سر کہاں گا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، میری سوال ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک آپ کو لگتا تھا کمزور آدمی ہے، وہ طاقتور ہے اس لیے نہیں گیا۔ اچھا میں دیکھیں نا، میں کمال کر رہے ہیں بھائی، پانی کا میری پلان سن تو لیجیے، کیا ہو گیا؟ یہ تھیٹر تھوڑا ہی کر رہے ہیں، مسخرہ پن تھوڑا ہی کر رہے ہیں آپ، نہیں کیا بچوں والی بات کر رہے ہیں، یعنی یہ کوئی مسخری تھوڑا ہی ہو رہی ہے، سیریس بات ہو رہی ہے، آپ چوتھی بار پانی کا ذکر کر رہے ہیں، بات سنیے۔ آئی بی والوں کو میں نے سر تو نہیں کہا ہوگا کہ جس پر انہوں نے مار پیٹ یا تشدد شروع کر دیا ہوگا نا، کچھ تو میں نے ان سے جا کے ایسی بات کی ہوگی کہ جس پر الٹیمیٹلی انہوں نے یہاں تک کہ پسٹل نکالی ہمارے اوپر، اب اس کے بعد الٹیمیٹلی وہ معطل ہو گئے اپنے عہدوں سے، سارے کے سارے لوگ، اب پھر میں جاتا اور جا کے کہتا کہ جناب ان لوگوں نے کیا کیا، جب وہ معطل ہو گئے تھے اپنے عہدوں سے، کون سی بات ہے جو ان سے متعلق ہم نے نہیں کی؟ معطل کیوں رہنے کے لیے ویڈیو بنائی ہے؟ کن کو؟ ایف آئی اے کے اہلکار کو، جو ہرگز نہیں، میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر کہا کہ میری آخری خواہش تھی کہ اس کی نوکری پہ حرف نہ آئے،
اوکے، اگر اس پر بھی یقین نہیں آپ کو تو یہ معاملہ آپ نے ایک وردی کے حوالے سے ٹویٹ بھی کیا طریقے انصاف کو ٹونٹ کرتے ہوئے، وہ میرے خاص کیا ٹویٹ شاید آج ہی کیا یا کل کیا ہے، کیا ہے اس میں؟ یونیفارم والوں کی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ میں نے یونیفارم کو اسی حوالے سے کیا. جی ایک شخص کو ذہنی مریض کہتے ہیں، وردی میں نہیں، غلط کرتے ہیں. ان کی تو ویڈیو نہیں بناتے، وہاں ہے پر نہیں ہوتے آپ. بھائی میرے سامنے کوئی آیا کا مسئلہ ہے نہیں بھائی، آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں. ہم اس پر اتنی تفصیل سے بحث کر چکے ہیں. کل کی تو نہیں آئیں گے نا، آپ کو جانا پڑے گا، آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. اوکے بالکل ٹھیک. پھر اس معاملے میں ایک ڈائریکٹ انسیڈنٹ پیش آیا اور آپ نے اس طرح سے ریئیکٹ کیا. اس کی جگہ کوئی بھی اور وردی والا اس طرح سے آپ کے سامنے کرے گا، آپ اسی طرح سے ریئیکٹ کریں گے. میں اصول کی بنیاد پر آپ کو بتا دیتا ہوں. عمران خان صاحب سے متعلق ہم نے پورے اس ویلاگ میں یہ بات کی ہے کہ فوجی ہو، کسی بھی اور ادارے کے لوگ ہو، یونیفارم کے اندر سیاست قابل مذمت ہے. میں 2001 سے آج تک اسے قابل مذمت کہہ رہا ہوں. یونیفارم میں کر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ خود ذمہ دار ہے اس کے، اور تاریخ ان کو کٹہرے کے اندر لے کر آئے گی. اور آپ اور میری ذمہ داری ہے کہ الٹیمیٹلی ان کے حوالے سے بات کرتے رہیں، پورے ملک کو ہائی جیک کیا، بات نہ کریں. ملک کو ہائی جیک کیا ہوا ہے 1000% کیا، ہمیشہ سے کیا ہوا ہے. لیکن یہ تب بہت پیارا لگتا تھا، تب یہ سیم پیج لگتا تھا آپ کو اور آپ کے باقی سارے دوستوں کو. آج یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سلیکٹڈ نہ کریں. اس لیے کہ آپ نے کہا نا آپ نے کبھی تنقید نہیں کی 2022 سے پہلے، تو یہ سلیکٹڈ تنقید نہ کریں. اس معاملے کو اجتماعی معاملہ سمجھیں. پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ کا جو ایشو 78 سال میں رہا ہے، اور اس طرف آئیں کہ یہ پرابلم حل کیسے ہوگا. مجھ سمیت، اگر آپ نے سمجھتے ہیں کہ مجھ سمیت جی وردی کے لوگوں نے ہمارے گھروں کی 4 دیواریاں تقدس پامال. میں نے آپ سے عرض کیا اصول سن لیں، گرین لائن ویڈیو بنانا تھا. جی ٹھیک ہے، گھر کا گیٹ توڑا گیا. عمران ریاض خان، اس کے گھر کی 4 دیواری تو درجنوں مثالیں میں آپ کو دے دوں. اور میں نے سن لیں وہ وردی میں لوگ تھے. جی ادھر نہیں چیختے ہیں آپ. بھائی کیا بات کرتے ہیں. پھر ہم دوبارہ گھوم کے واپس آ گئے. میں نے کہا عمران ریاض کے لیے میں نے پریس کلب کے باہر کھڑے ہو کے چیخ کے احتجاج کیے ہوئے ہیں. یعنی اب یہ کیوں پھر ایک غلط بیانی کر کے نہیں گمراہ کیجیے نا لوگوں کو. ہم اس پر بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی یوٹیوبر ہو، پی ٹی آئی کا کوئی ورکر ہو، پی ٹی آئی کی کوئی خاتون ہو، پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی انسیڈنٹ ہو چادر اور 4 دیواری کے تقدس کی پامالی کا، میں نے اپنی اوقات اور بساط سے بھر کر اس پر بات کی ہے. ویڈیوز بنائے ہیں، وہ چیخا اور چلایا. ارشد شریف صاحب کے لیے 2022 کے بعد آپ نے کیوں ویڈیو نہیں کی؟ اس لیے کہ پریسیڈنگ چل رہی ہیں. میری ویڈیو سے اگر اس پہ کوئی فرق پڑتا ہے تو میں چل رہی نا 2022 کے بعد سے اگر پریسیڈنگ چل رہی تھی، اگر آپ کو کچھ ڈاکومنٹس نہیں بھی ہیں تو آپ اب جو چیزیں میں نے ہر چیز ہینڈ اوور نہیں دی تھی اور وہ ہر چیز متعلقہ فورمز تک پہنچ گئی. تو وہ تو یرغمال ہیں سر. کون یرغمال ہے؟ یہ جو متعلقہ فارم. جی وہ ہمیشہ سے یرغمال رہے ہیں بدقسمتی سے. ان کو کیا کیا جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ کم از کم آپ قوم کے سامنے تو ایویڈنس تو لائیں. میں نے آپ کو بتایا وہ چیزیں جو ہیں وہ بتائیں. وہ لغاری صاحب پھر وہی بات ہے، یا تو میرے سامنے کسی نے فون کیا ہو تو میں ضرور نام لوں اللہ اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے. آپ مجھے بتا دیں، آپ بھی جرنلسٹ ہیں، کیا کسی بھی طرف سے کوئی جرنلسٹ تک تحقیقات کر کے کسی کا نام لے سکتا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں لے سکتا. نہیں لے سکتا نا. آپ کی انویسٹیگیشن، آپ کی انویسٹیگیشن کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ بیان کرتے ہیں. میں نے وہ اپنے ویلاگ میں بھی بیان کی، اور جو چیزیں تھیں میں نے اے آر وائی کے ہینڈ 2022 میں صرف کیا ابھی 4 سے بعد کیا کرنا چاہیے تھا سر؟ کوئی اپڈیٹ میں کہہ رہا ہوں کہ جا کے اپڈیٹ کیسے دے سکتا تھا؟ کیس کی کوئی اپڈیٹ ہی دے دیں کہ کیس میں کوئی رپورٹر نہیں ہوں میرے پیارے بھائی. میرا جو کام تھا انویسٹیگیشن کا میں نے وہ کیا. اس کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں اقرار حسن صاحب رپورٹ نہیں کریں گے کس کو؟ اگر یہ چیز کوئی کورٹ سے کوئی چیز اگر کوئی غلط ہوتی ہے تو اس کو اقرار حسن صاحب اس پہ بات نہیں کرتے. کورٹ میں عدالتوں پہ کرتے ہیں آپ بات. تو ارشد شریف صاحب کی والدہ کی وفات کے حوالے سے میں نے اس پہ بالکل اس پر بھی ٹویٹ کی ہوئی ہے، اگر آپ چاہیں تو نکال. تو وفات ہوئی ہے نا ان کی. ہاں الٹیمیٹلی بیچاری چلی گئی ماں اس دنیا سے. کتنے احتجاج کیے آپ نے ارشد شریف صاحب کے لیے؟ پھر اب میں گزارش یہ کر رہا ہوں، اگر تو احتجاج کرنے سے اور کوٹ پکڑ کے جج کا ہلانے سے کہ دو انصاف آواز تو اٹھائی جا سکتی. اٹھائی نا بھائی. کینیا چلا گیا اگر 22 کے بعد پروسیڈنگ چلنے میں دینی تھی نا. پروسیڈنگ بند ہو گئی ہیں تو بند ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے تھا مجھے بتائیے. تو بات کر لیں. تو میں کر رہی ہوں بات کی قابل مذمت ہے، نہیں ملا انصاف اس شہید کو. اس کی ماں بیچاری انصاف کہتے ہیں لیکن اس سے بڑی ناانصافی یہ ہے، میں نے کر دیا نا حضور بتا دیا سارے پلیٹ فارم سے چلے گئے، لیکن اس سے بڑی ناانصافی یہ ہے کہ آج بھی ہم اس شہید کی شہادت کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. سب سے بڑی پاکستان تحریک انصاف نے کیا، عمران خان نے کیا. کیسے؟ عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے نکالا. عمران خان صاحب کی ویڈیو موجود ہے کہ میں نے کہا ارشد شریف سے اس ملک سے. سن لیں آپ کی نظر سے گزری وہ ویڈیو، سن لیں آپ کی نظر سے سوال سن لیں، آپ جواب دیجیے گا. سوال سن لیں. عمران خان نے ارشد شریف پہ مقدمات بنائے،
اس کو میں نے جو وہ مقدمات بنائے اس کو مجبوراً نکلنا تھا نا. جس نے مقدمہ بنایا جس کے نام پہ تھا اس کا CNIC وہ FIR اس کے گھر تک پہنچے جس نے FIR کروائی تھی ارشد شریف کے اوپر. وہ ساری تفصیلات ہم نے بتائی ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں سیاسی استعمال کیا گیا ایک شہید کی لاش کا جو کہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اہلکار کے لیے آخری آپ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں لوگوں کو جو آپ کو سن رہے ہیں؟ میں نے اپنے اس ویلاگ میں بھی کہا اور میں اب بھی سمجھتا ہوں, میری درخواست بھی ہے, میری گزارش بھی ہے کہ اس نے جو کیا وہ بڑی ناانصافی تھی. میں اپنی وائف کے ساتھ تھا. لغاری صاحب آپ بھی اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جا رہے ہوں گے اور کوئی یونیفارم میں نہ بھی ہو ویسے بھی آپ پر کامنٹ کرے گا, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. مجھے افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ پوری پاکستان تحریک انصاف اپنے ہی نیریٹو سے مکر کے, اپنے ہی بیانیے سے مکر کر کے یونیفارم میں کسی بھی شخص کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پولیٹیکل ریمارک دے یا کسی بھی طرح کے تعصب کا مظاہرہ کرے. الٹیمیٹلی جسٹیفائی کر رہی ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا. سارا کچھ یونیفارم والے کر رہے ہیں, PTI کے ساتھ بھی آپ نے جو کہا بالکل کر رہے ہیں, ایکسپٹ کرتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوتا رہا ہے نا. بس یہی تو میرا اور آپ کا صرف ایک اختلاف ہے. وہ اختلاف یہ ہے کہ آپ کو صرف عمران خان صاحب سے متعلق جو چیزیں ہوئی ہیں وہ ظلم اور زیادتی لگتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ظلم اور زیادتی عمران خان کے دور میں بھی اور انہوں نے بھی اسی ظالمانہ نظام کے ساتھ مل کر کیا ہوا ہے. تو نہ یہ مسیحا ہے نواز شریف اور زرداری صاحب, اور نہ بدقسمتی سے جنہیں آپ مسیحا بنا کے پورٹرے کر رہے ہیں عمران خان صاحب وہ مسیحا ہیں, کیونکہ وہ 25-30 سال اسی نظام کا انہی جرنیلوں کا حصہ رہے ہیں, انہیں ووٹ دیتے رہے ہیں, ان کے تلوے چاٹتے رہے ہیں, انہیں جمہوری اور سلجھا ہوا کہتے رہے. تو یہ سولوشن نہیں ہے. اس اہلکار کے حوالے سے میں بہت درد دل کے ساتھ بڑی جانبداری سے میں پوری ایفرٹ کروں گا کہ کم سے کم اس کی کوئی احسان نہیں ہے, یہ مجھے گلٹ رہے گا کہ اس کی نوکری نہیں جانی چاہیے. اس نے غلط بات کی. میں پھر کہہ رہا ہوں کسی کی فیملی کے سامنے بھی, کسی کی فیملی کے ساتھ بھی کوئی بھی اس طرح کا یا اس سے کم یا اس سے زیادہ سخت کوئی بھی ریمارک دے گا اس کو زیادتی اور ناانصافی ہوگی. یوتھاپیا پتہ نہیں کیا یوتھیا کچھ کہا ہے آپ نے, ہمیں کیسے یہ تصور کرنا ہے؟ میں سنیے, کبھی زندگی میں اس سے ملاقات ہو اہلکار سے کوشش کیجیے گا, قرآن اس کے سے کہیے گا ہاتھ رکھے. میں نے کیمرہ آن کرنے سے پہلے اس سے جا کے یہ پوچھا لغاری صاحب, آپ دیکھیں نا, میں وہ چونکہ وہ امیگریشن کاؤنٹر سے آ کے وہ پاسپورٹ چیک کرنے والی جگہ پہ کھڑا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, عمران خان کے سپورٹر ہیں, کیونکہ میں تب تک نہیں بولا, میں لائن میں تھا, میں نے امیگریشن کروائی اور کروا کے پھر اس کے پاس آیا ہوں. اینڈ ہی سیڈ یس. اور پھر میں نے موبائل آن کیا. آپ کا جب جی چاہے رکھوائیے گا قرآن, اس سے کہیے گا ہاتھ رکھ کے بات کہ کراول حسن نے بات آپ سے پوچھی تھی اور آپ نے کیا جواب دیا تھا اس پہ. اوکے, اب پورے پروگرام میں کچھ ایسا جو آپ کو لگا ہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یا میں نے کوئی غلط سوال پوچھا؟ نہیں, ہرگز نہیں. میں نے اپنی زندگی میں 2 اصول ہیں. کوئی کہہ سکے کہ میں نے کبھی انٹرویو سے پہلے یہ ڈسکس کیا ہو کہ کیا بات ہوگی کیا بات نہیں ہوگی, اور کبھی یہ کہا ہو, ہاں 1-2 واقعات اس طرح کے ضرور ہے. فار ایگزامپل آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ذیشان عزیز صاحب کے ساتھ جو ہمارا انٹرویو ہوا اس میں سے میں نے ریکویسٹ کر کے ایک پورشن اور ایک پارٹ نکلوایا. اوکے, اور اس کے علاوہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی کسی سے کہا کہ یہ چیز نہ چلائیں اس کو. آپ بالکل آپ نے اس کو ہم اس طرح چلا دیں ایز اٹ از چلائیے اس کو بالکل, بلکہ میری یہ درخواست ہوگی کہ مکمل اور کمپلیٹ چلائیے. تھینک یو مچ. اقرار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کہ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, اور مجھے اجازت دیجیے گا, ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.